की, इसलिए मौलिक इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। और मुस्लिम की नशोनुमा और तरक्की में मौलाना फराही ने नहायत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन नबी और मौलाना फराही अल्लामा सिद्दीक़ नोमानी नबी की तस्नीफ में मौलाना फराही बाहर फतूर लिखे, उनके जरिए अहम इस्तिफ़सार करते रहे। उन फतूर को अगर शुमार किया जाए तो सबसे 20 से ज़्यादा है। एक दो में पेश कर रहा हूँ। मैं असीरत इब्तिदा से इतना लिख रहा हूँ कि मुकम्मल हो जाती और साथ ही मक्का में दे दी जाए, लेकिन इस तरबियत में बाद में रुकावट पैदा होती है। बाद मबाहिस ऐसे पेश आ जाते हैं कि तुमसे इस्तिफ़सार तहकीक की ज़रूरत पेश आती है। ज़बूर आयत नंबर 84 वादी बका का लफ्ज़ है। बाद यूरोपियन की राय है कि ये पक्का है, जो मक्का का नाम है, लेकिन मौजूदा नुस्खों में उसकी शक्ल बका की है। उसके मुतालिक तहकीक करके लिखो। यानी सियासत से क्या ताल्लुक? मुफस्सिरीन तो वही मक्का का झगड़ा बताते हैं, उसको सियासत से क्या ताल्लुक है? कुर्बानी के मजमून से अब काम दे रहा हूँ, निहायत उम्दा है। खैर, अशारे अरब में जहाँ हज काबा या मक्का का जिक्र हुआ है, उनका पूरा पता लिख भेजो। यही मकाम लिख रहा हूँ। सीरत का एक मजमून आज मुरसल है, इसको तुम वसी और पुरजोर करके भेज दो। अल्लामा सिद्दीक़ ने जिन आले इमरानी सीरत की तस्नीफ में कोई भी इल्मी मानत ली, उसका भरपूर एतराफ़ किया है और मौलाना फराही का नाम बड़ी मोहब्बत और ताज़ीम से लिया है। एक सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना सिद्दीक़ मौलाना फराही से सीरत में किस नौइयत की ताउल ले लेते हैं। बस इसमें सही साहब के साथ काफ़ी है कि लिखते हैं मौलाना फराही और उनके दिलचस्प मुफीद सोबतों में ये चस्का और आगे बढ़ता गया और उनका असर ये हुआ कि सीरत नबवी की हर बहस में कुरान पाक मेरी बात की बुनियाद है, हदीस नबवी उसके नक्शेदार हैं। और फराही की इन सोबतों की बदौलत से कुरान नबवी इस फिक्र फराही के असरात से भरपूर इस्तेमाल किया। चुनांचे जब मारिफ जब जारी किया तो उसके अलावा मकासिद में यहाँ तक लिखा और सबसे आखिर लेकिन सबसे अव्वल यह है कि कुरान मजीद के मुतालिक अक़ली, अदली, तारीखी, तमद्दुनी, अखलाकी मबाहिस जो पैदा हो गए हैं, उन पर मज़मून शाये किए जा सकते हैं। बस मैं एक बात इस सिलसिले में और लिखना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत से लोग ये बात कह देते हैं कि मौलाना फराही 1925 तक हैदराबाद में रहे, उसके बाद वो इस्लाम के इतना से नाज़िम बना दिए गए। मुसलमान के लिए उनकी कोई खिदमत इस तरह से नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। हालांकि ये तारीख को फरामोश करना है, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने अपने हवाले में ये पेश किया कि मौलाना फराही को शुरू से मौलाना शिबली चाहते थे कि ये मेरे मिशन में जुड़ जाएं और मेरा जो मिशन है इनके सामने पूरा वाज़ेह हो जाए। इसीलिए इनको बात पर डांटा भी कि अभी में क्यों लिख रहे हो, आज लोग उर्दू की है। और इस तरह से जहाँ तक हो सका उनको अपने मिशन को के फरोग के लिए उनको आगे बढ़ाया। शेख मोहम्मद नबी रहमतुल्लाह का जो मकाम है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बाद दफ़ा इस तरह के जुमले सुनने में आते हैं कि खलीफा को बिला फस्ल, ये सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे अकाबिर वो इस दर्जा उनके अंदर इखलास था कि जो आदमी जो काम कर सकता था उससे काम लेता था। आज का दौर जो इस तरह से है कि किसी को इतना चढ़ा दिया, किसी को बिल्कुल नीचे कर दिया, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए। बस एक आखिरी तक बस जो पेश करना चाहता हूँ, जो मौलाना फराही ने मसऊद नबवी के नाम लिखा था वो अपने हैदराबाद में थे, लेकिन जो कुछ कर सकते थे 1925 तक तो वहाँ से प्रस्ती करते रहे। 5 साल उनको और मौका मिला। बस एक खत जो है मैं पेश करके हमारा चाहता हूँ। खत का खुलासा ये है कि मसऊद नबवी का नाम लिखा था कि इस वक्त शेख मोहम्मद नबवी के जिम्मे क्या काम है और बेटे सहाबा किस मरहले में है, रेस जो यहाँ चल रहा है उसकी आमदनी कितनी हो रही है, खसारे में नहीं है। बस यही जो कुछ पेश किया अब तुम सुन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब।
اس سیمینار کے جو آرگنائزر ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ جو حضرات مقالہ پیش کر رہے ہیں عام طور سے پورے ہندوستان میں جو سیمینار کا سلسلہ چلتا ہے جنہیں بہت ہی مختصر وقت دیا جاتا ہے اور وہ آدھی باتیں کہہ پاتے ہیں آدھی باتیں نہیں کہہ پاتے. تو یہاں کا آرگنائزنگ سیکرٹری اور ڈائریکٹر پروفیسر اشتیاق جدید صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو مقالہ نگار حضرات ہیں انہیں اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کر سکیں اور پھر ان پہ سوالات کا بھی سلسلہ قائم رہے. تو ایک مرحلہ بخوبی انجام پا گیا. اب کسی کو اس سلسلے میں کوئی وضاحت درکار ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو اسے درخواست ہے کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کو کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے. اب میں دوسرے مقالہ نگار سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور اگلے ہمارے مقالہ نگار ہیں جناب احمد کلیم فرائی صاحب. یہ جنہوں نے کام بھی کیا ہے شبیر نعمانی کے تحریری اخبار پہ ایم فل کی انہیں ڈگری بھی ملی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے اور ان کا گہرا مطالعہ بھی ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ یہاں تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنا مقالہ پیش کریں. علامہ شبیر نعمانی کے شاعری کے پس فرمان حاصل. دنیا نے جب بھی حق کو دبانے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے اس کے تدارک کا انتظام کیا. علامہ شبیر نعمانی کی شخصیت میں انہیں ہستیوں میں سے ایک ہے. علامہ تصور جہاز شخصیت کے مالک تھے. وہ اردو کے بہترین نسخہ سوانح نگار مؤرخ فلسفی اور سیرت نگار تھے. علامہ کی خش پہلی شخصیت کو دیکھ کر الطاف حسین حاجی کے قلم سے یہ شعر نکلا: ادب و مشق کی تاریخ کا ہو دیکھنا مقصد تو شبلی صاحب وہی کے اصل ابتدائی زمن دیکھیں. علامہ کو دواوی شہرت ان کی نثری تحریروں سے ملی. بحیثیت شاعر ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے. دنیا ادب میں علامہ کو بحیثیت المفتی مورخ نقاد کو تسلیم کیا ہے لیکن بحیثیت شاعر ان کو اردو شعراء کے زمرے میں بہت ہی کم لوگوں نے شامل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کی اکثر تاریخوں اور تذکروں میں علامہ کا ذکر بحیثیت شاعر نہیں ملتا جبکہ ان کو اردو اور فارسی کی کلیات موجود ہے اور ان میں شاعری کی کم و بیش تمام ہی صنعتوں اور اصناف کا ذکر ملتا ہے. علامہ شبیر نعمانی نہایت منحصر مزاج تھے. ذکیر دل شخص تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی رقیق القلب بنایا تھا. علامہ کسی واقعے سے بہت جلد متاثر ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تمام واقعات جس سے ان کے دل زخمی ہوئے تھے اشعار کی شکل میں ڈھل کر لوگوں کے سامنے پیش ہوئے. علامہ کی پوری شاعری ان کی دلی کیفیات کا مظہر ہے. ان کے اشعار کے تلفظ پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور کار فرما رہا ہے جس نے علامہ کو بے چین و مضطرب کر دیا. سید سلیمان نقوی علامہ کی اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اسلامی دنیا میں انقلاب برپا تھا. مسلم لیگ کا ہنگامہ، مسلم یونیورسٹی کا قیام، کانپور کی مسجد کا خونی منظر، طرابلس کی لڑائی، بلقان کی جنگ، ندوہ کے طلبہ کو اشتراک جس دن پورے ہندوستان میں شورش پھیلاتی تھی. اس زمانے میں مسلمان کی طبیعتوں میں سخت اشتعال تھا. اس پرآشوق زمانے کا شاعر اگر کوئی ہے تو مولانا شبلی تھے. ان نظموں میں جوش بیان، قوت نظم، مؤثر طنز کا ایسا تیز نشتر چھپا تھا کہ وہ جس پر پڑتا تھا تلملا جاتا تھا. علامہ شبلی نے مسلمانوں کے حال انتظار کا قریبی مشاہدہ علی گڑھ میں قیام کے وقت کیا. ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر علامہ کا جگر شک ہو گیا اور ان کے قلم سے مصدر کی شکل میں نظم وجود میں آئی جس نے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا. اس کو مولانا آج درسوں میں پڑھا. مصدر کے چند اشعار ملازم: وہاں تو یہ حال ہے کہ مرنے میں بھی کچھ دیر نہیں، آج درس ہے تماسے سبھی سیر نہیں. وقت کی قلت میں بہت سے اشعار میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. علی گڑھ تاریخ کو سامنے رکھ کر سب سے جلد اصلاح کی کوشش اور مسلمان کا حافظات کو دیکھ کر علامہ نے ایک مسلم امید لکھی جس کے اندر انہوں نے قوم کے حالت کو بڑے ہی دردناک انداز میں پیش کیا. وہ قوم کو قابل غفلت سے بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی. علامہ شبلی سے پہلے مسلم عشق و محبت کی داستان ہی پر موجود تھی لیکن علامہ نے اپنی اجتہادی بصیرت پر روئے کار لاتے ہوئے مسلم کو قومی مقصد کے لیے استعمال کیا اور قوم کی ترقی اور ترقی کو عبرتناک واقعہ پیش کیا. سر سید کی اصلاحوں میں جن دشواریوں کا سامنا تھا ان کی مدد کسی بڑے ہی بہتر انداز میں کی. چند اشعار لگاتا ہوں: کیا کیا مصیبتیں اٹھائی، ہر طرح کی ذلتیں اٹھائی، ناکام رہا ستائیں دے کر، دشمن کی دعائیں دے کر. سر سید کی کوششوں کے بدلے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو قوم کس طرح سے رسوا ذلیل کرتی رہی، انہیں کن کن الفاظ و خطابات سے نوازا، یہاں تک کہ مرتد کہنے سے بھی باز نہیں آئی. اس کا ذکر علامہ کی زبانی ملاحظہ ہو. خود قوم کی ہو گئی تھی لے کر زندگی کہا کسی نے مرتد، منظور جو قوم کا تھا اعزاز، ذلت میں بھی اپنی تھا اسے ناز.
علامہ نے چند قصیدے لکھے ہیں، لیکن قصیدوں کو مسلمانوں کو تاریخی واقعات سے عبرت دلائے، ان کے اندر ترقی کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ محمد کی پستی اور تنفری کے مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اخلاق حسنہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے، ہمارے اخلاق کے کارنامے ہمیں بیدار کرنے کے بجائے ہم پر گہری نیند طاری کرنے کو کیا ہو گئے ہیں۔ ہم اتنا بےحس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی تباہی اور بربادی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو بھی قوم کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ قصیدوں سے چند اشعار لگایا ہوں۔ سلب کا تذکرہ جو حکمت و غیرت کا ہے، افسوس ہمارے حق کے سرمایہ خواب پریشاں ہے، یہ افسانے پڑھاتے ہیں ہماری دین کی شدت، یہ افسوس حق میں اپنے اور مدوشی کے سامنا ہے۔ ایک قصیدے مجید میں اشعار لگایا جو اللہ کے رجائی رجحان کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ علامہ مسلمانوں کی پستی اور تنفری کا دیکھ کر ان کو اس پستی سے نکالنے اور ان کے اندر اپنے اخلاق کے اثر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھنا ذرہ کا چکے کا ستارہ ایک دن، دیکھنا قطرہ یہ بن جاتا ہے، دریا کیسا تو بھی سن لو گے حریفوں میں بھی انشاءاللہ قافلہ قوم کا منزل کو پہنچا کیسا۔ علامہ جامع برہان کے موقع پر شاعر افسوس اسلام کے نام سے ایک نظم لکھی جس میں علامہ نے مسلمانوں اور ظلم و ستم کی تفصیل کو بڑے ہی اچھے انداز سے پیش کیا ہے۔ جب رنگ پڑی گئی اس کی تاثیر نے لوگوں کے دلوں میں جوش و جذبہ بھر دیا۔ اس جنگ کے موقع پر ہندوستان سے ایک ضدی وقت بھیجا گیا تھا جس کی قیادت ڈاکٹر انصاری کر رہے ہیں۔ اس وقت کی روانگی کا ذکر سید سلیمان نقوی اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر انصاری صاحب لکھنؤ ہو کر روانگی کے لیے دلی جا رہے ہیں، گاڑی روانہ ہونے کو ہے، مولانا پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب پپا کے دروازے پر کھڑے بدائی سلام کر رہے ہیں۔ دفتر کی سماعت جوش علامہ وقت کا وسط جو بڑے بڑے جباروں کے سامنے نہیں جھکا تھا، دفتر ڈاکٹر انصاری کے پور پر جھک گیا۔ پھر بریکٹ میں مولانا نے کہا اس قسم کے واقعہ کو گھر میں ہر کو محمود سمجھنا چاہیے۔ آنسوؤں نے اس کے گرد و غبار کو دھویا، لب نے اس کے بوسے لیے اور گاڑی اسلامی بہروں اور ہمجد بن گوہر آئے گرام آئے کے لیے آگے بڑھے۔ جنگ بلوان سے انصاری کو آسود مولانا بمبئی میں موجود تھے۔ اس وقت کے استقبال کے لیے مولانا نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر قوت و محبت اظہار قربان کی ایک بہترین تصویر پیش کی ہے اور مسلمانوں کے دل میں اس کیفیت کو اجاگر کیا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، اگر اس میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ علامہ نے اس نظم میں اپنے جذبات کا دریا بند کر دیا ہے جس نے سامنے کے دلوں پر گہرا نقش مرتب کیا ہے۔ چند اشعار ملایا ہوں۔ تمہارے سامنے موتی کی لڑیاں کوٹ سے کم ہے کہ دیکھ آئے اور تم کی یتیموں کی گوہر پاری، لہو کی چادریں دیکھی ہیں رخسارے شہیدہ پر، زمین پر پار ہائے سینے پر خون بھی دیکھے ہیں۔ آخری شعر کلیات شبلی میں نہیں ہے جبکہ الجلال میں موجود ہے اور حیات شبلی میں یہ شعر صفحہ نمبر 462 پر درج ہے۔ حکومت وقت نے جب مسجد کانپور کو ایک حصہ مسمار کر دیا اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا۔ مسلمانوں نے کانپور میں ایک جلسے عام کیا اور اس کے اختتام پر تمام لوگ بچے بوڑھے جوان سب نے مسجد کا رخ کیا اور وہاں مسمار حصہ پر اینٹیں اٹھا کر رکھنے لگے جس پر ان معصوموں کے اوپر اندھادھند گولیاں برسانے کا حکم ہوا اور معصوموں کو خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اس واقعے میں علامہ کو بہت متاثر کر ان کے کرم سے اشعار کر رہے ہیں۔ کچھ تیر کے خود سال ہیں، کچھ چپ ہیں، کچھ مگر بچپن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے قصور ہیں۔ عجب کیا ہے جو مفلسوں نے سب سے پہلے جانے دی کہ یہ بچے ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے، گولیاں کھا کے جو گرتے ہیں جوانان حسین، سب یہ کہتے تھے قیامت ہے کہ چھٹتے ہیں نجوم۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے اور مختلف واقعات سے متاثر ہو کر علامہ شبلی کے کرم سے ہجرت نبوی، تعمیر مسجد نبوی، اہل بیت رسول کی زندگی ایثار کے اعلیٰ ترین نظم مساوات اسلام، خلافت فاروقی کا ایک واقعہ، عدل فاروقی کا ایک نمونہ، اظہار قبولیت، جرأت صداقت، نظام حکومت اسلام، ہمارا طرز حکومت، عدل جہانگیری، اسلام کے تنقل کا سبب، خلیفہ محمد عبدالعزیز کا انصاف، شعب تقدیر، مذہب یا سیاست جیسی آفاقی نظمیں منظر عام پر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ تک جب اسلام کی دعوت پہنچا چکے اور اہل مکہ نے آپ کی باتیں سن کر ماننے کے بجائے آپ کو قتل پر آمادہ ہو گئے تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کے واقعے کو پڑھ کر علامہ کے ساتھ بہت متاثر ہوئے۔ اس پورے واقعے پر علامہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ جہاں ایک طرف اپنے لوگوں نے زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا، وہیں پر دوسری طرف اہل مدینہ آپ کرام میں اپنا سب کچھ نثار کرنے کے خاطر ایک دوسرے کو سبق لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہاں مدینہ کے وقت کے رسول آتے ہیں، راہ جہاں بچھانے لگے ارباب نظر سینے کہتے ہیں کہ لوگ کہے دل حاضر ہے، آگے کہتے تھے دو اور بھی تیار ہے۔ مسجد نبوی کے تعمیر کے سلسلے میں جب آپ نے قطع زمین کو موضوع پایا اور اس کے وارثوں سے اس کو خریدنا چاہا، لیکن جو وارث تھے وہ زمین آپ کے خدمت میں حقیقت پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یتیموں کی جائیداد ہے، آپ نے قیمت سے خرید لیا۔ علامہ نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اسے ایک اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول نے کس طرح مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح سے کام کیا ہے، چند اشارات ملائے ہو۔ ایک اور سے بات بھی ان سب کا تھا، شریک شعاب وکیل کے شغل میں بھی شاد کام تھا، سمجھے کو شعاب کون تھا، ان کا شریک حال یہ خود وجود پاک رسول انعام تھا۔ اہل بیت رسول کی زندگی کے متعلق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی سے علامہ کی طبیعت کے اندر وہ اداس پیدا کر دیا، جس سے لامحانی نظر کی شکل میں منظر عام پر آئے۔ حاجی اعظم کے صاحبزادے نے اپنے گھریلو زندگی کہ ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کیا وہ مسلم خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ چند اشعار ملاحظہ، افلاس سے مسجد پاک کا حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گز گز کے اتحاد کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کا پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے میں مشق بھر کی جو لاتی تھی بار بار، وہ نور سے بڑا تمغہ نیل خان تھا۔ جنگ عہد میں جب مسلمانوں کا فوج نے اپنا تقریر رکھی اور کفار مکہ نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس خبر میں مدینہ میں ایک طوفان برپا کر گیا اور خواتین بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ ان میں خاتون جن کا تعلق انصار میں سے تھا، اس جنگ میں ان کے والد بھائی شوہر شہید ہو گئے تھے۔ ان کی اصحاب قرآن سے متصل علامہ نے اصحاب کے اعلیٰ ترین نظم نامی نظم لکھا۔ اس واقعے کو علامہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، جس سے پورے میدان جنگ کی تصویر نگاہوں میں کھنچ جاتی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع اگر اس ساگرہ نے جو سوال کیا اور اس کے بعد جو جواب دیا، اس کو علامہ نے اس طرح قلمبند کیا ہے۔ اس عفیفہ نے یہ سب سن کے کہا تو یہ کہا، یہ تو بتاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ ہم، میں بھی اور بعد کے شوہر کے برادر کی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اسلام کا جو انسان کو پیش نظر رکھ کے علامہ نے عادل جہانگیری جیسی نظم لکھی، جس میں علامہ نے جو مذہب کشی کی ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ علامہ کے اشعار ملاحظہ ہوں، اس کے پیشانی نازوں پہ جو پڑتی تھی گرہ جا کے بن جاتی تھی اوراق حکومت سے شکن۔ مسلمانوں کے مذہب سے دوری، اسلامی تعلیم سے بےرغبتی کو دیکھ کر علامہ نے اسلام کے تنزلی کا سبب نام نظر لکھی، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ مسلمانوں کے تنزلی کا سبب اسلام نہیں بلکہ ان کی اسلامی تعلیمات سے بےرغبتی ہے۔ اگر یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اسلام کی برکات سے دوبارہ دنیا کے لوگ مستفید ہونے لگیں گے۔ ہاں یہاں یہ حالت ہے کہ بھائی کا بھائی دشمن، کون سا گھر ہے جہاں یہ نبی شام نہیں۔ ان حقائق کے بنا پر سبب پستی کون؟ ترک پابندی اسلام ہے، اسلام نہیں۔ علامہ نے مسلمانوں کو دین و سیاست کے درمیان تفریق کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے اندر مذہب سیاست دو حصوں میں الگ الگ پایا۔ اس سے متاثر ہوئے مذہب یا سیاست جیسے بے مثال نظم رقم کی جو ایک عظیم شاعر کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔ جب اشعار ملاحظہ ہے شریعت کے مسائل کو تک معذور بھی جہاں تک انہیں معقول بتایا گیا، نہ شریعت نہ سیاست، تو پھر اب کس کے لیے یہ تبودع ہے کہ شورش کے کل یہ پکار۔ آخری شیخ بنیادی شکل میں نہیں، البتہ اعلان میں صفحہ نمبر 498 میں اس نظم میں شامل ہے۔ ان نظموں کے علاوہ علامہ نے ان کے سیاسی حالات، مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور معاہدے کی مناظر، بعض مسلمانوں کے اندر دینی اور عصری علوم کی کمی جیسے عوامل سے متاثر ہو کر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ علامہ سیاسی نظم میں سب سے زیادہ قابل ذکر شہر آصف اسلام ہے، جس کو علامہ نے طرابلس اور یلغان کے جنگ سے متاثر ہو کر کے لکھا۔ اس کا حاشیہ لوگوں کے دلوں کو تیر و نشر کی طرح سے تقسیم کرتا رہا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں، کہیں گل کر کے نہ دامان حرم کو بھی چیر چھوائے، غبار کفر کی بے مہاماشوں کیا کب تک، حرم کے سمت بھی سیدہ دونوں کی جب نگاہیں ہیں تو پھر سمجھو کہ مولانا حرم آشیاں کب تک۔ ان اشعار کے سلسلے میں سید سلیمان نبی کلیات شبلی کے دیواجے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب لاہور میں ایک خط میں مولانا کو لکھا تھا کہ اس نظم نے مجھے لندن میں تڑپا دیا اور اسلامی ویڈیو نکالنے کی محرکات میں سے ایک یہ نظم بھی تھی۔ اس کے آخر کے چند اشعار بالکل یہاں ہیں۔ علامہ شبلی خواتین کی تعلیم کے قائل ہے۔ جب انہوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، خواتین کے گھر سے میدان جنگ تک ان عملی کارکردگی کا جائزہ لیا، پھر کچھ دن کے بعد شدت سے بس گئی مسلم خواتین کو علم ہنر سے آراستہ کر کے ان کو ملت کی خدمت کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ اسی فکر کے دوران علامہ کی ملاقات بمبئی کے خاتون عطیہ فیضی سے ہوئی اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر علامہ نے ان کی مسلم خواتین میں تعلیمی بیداری لانے کے لیے مناسب سمجھا۔ چونکہ عطیہ فیضی نہایت باذوق تعلیم یافتہ خاتون تھی اور ان کو اردو انگریزی زبان میں مہارت تھی، علامہ ان کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے ان کو مختلف خطوط لکھے، جن کو ناقدین نے ذریعہ بنا کر علامہ کے کردار کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ خلیل انجم شبلی مناظرہ تنقید کی روشنی کے حرف آغاز میں لکھتے ہیں، علامہ غیر معمولی ترقی پسند انسان تھے۔ بقول سید شہاب الدین دستوری صاحب شبلی صرف یہی نہیں چاہتے تھے کہ عورت تعلیم حاصل کرے، بلکہ وہ اس حق میں تھے کہ عورت چراغ خانہ نہ رہے، خاتون مجلس بھی بنے۔ شبلی کا عقیدہ تھا کہ جب تک عورت اقتصادی طور پر خود کفیل نہیں ہوگی اور نامساعد حالات سے نمبر آزما نہ ہونے کا حوصلہ پیدا نہیں کرے گی، اس وقت تک مرد اس پر ظلم کرتا رہے گا۔ اس معاملے میں شبلی ذہن میں نئی ابھرتی ہوئی نسل کی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو جو آئیڈیا تھا اس کا بہترین نمونہ دیا تھی۔ اس لیے فطری طور پر شبلی وطیہ سے ذہنی لگاؤ تھا، جسے ان کے مخالفین نے دلی لگاؤ کہتے ہیں۔ اس خاتون سے متاثر کے بہت سے اشعار لکھے ہیں۔
لیکن جب ہم بنیاد شبلی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خواہش پیدا ہوتی ہے سید سلیمان نبوی نے عطیہ کے متعلق انہیں چند اشعار کو کلیات میں جگہ لی ہے، جبکہ ان سے مختلف کچھ اشعار کا ذکر مکاتب شبلی میں خود انہوں نے کیا ہے۔ اس طرح موصوف نے علامہ کی غزلوں کو بھی دیوان میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ بات اگر آگے بڑھ جاتا ہے کہ ان غزلوں میں سوائے غزل کے اور کچھ نہیں ہے۔ کلیات کے دیباچے میں لکھتے ہیں یہ مسئلہ صرف 2 برس رہا، یعنی 1883 سے 1884 میں ان غزلوں میں سوائے غزل ہونے کی کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ کے بہت سے اشعار کو جان بوجھ کر کے ان کی کلیات میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ کلیات مرتب کرتے وقت ان کی شخصیت کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے تھا اور انہیں جتنے اشعار کہے ان کے تمام کو کلیات میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ علامہ کے بہت سے چند اشعار کا ذکر یہاں ملاحظہ اور جنہیں مکاتب شبلی سے لیا گیا ہے۔ میں غزل کو چھوڑ رہا ہوں۔ غزل کے مصرع میں علامہ نے معنی کے جہاں آغاز کر دیا، علامہ کا ساتھ طبیعت کسی واقعے سے بہت جلد متاثر ہو جاتی تھی اور واقعات میں ان کا یہی واقعات بدمن ان کی شاعری کا ترجمہ ہے۔ علامہ کی زندگی کا سب سے آخری سانحہ ان کے بھائی محمد اسحاق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی وفات کا ہے، جس سے متاثر کر علامہ نے ایک مرثیہ پردرد لفظوں میں قلم بند کیا ہے۔ اس کا شمار ہمارے زبان کی بہترین مرثیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مرثیہ نہیں بلکہ علامہ کے طور پر کی پوری تصویر ہے۔ چند اشعار مرا آج بھائی تیرے من میں کہتی یہ بھی کوئی دن، وہ تیرا اور شباب اور بچے کم سن، مسند حلقے احباب ہے سنی تجھ بھی، تو ہی تھا اب تل پہ صدر نشینان مصر، دن جب آئے کہ تجھے رہ بڑے جمہور کہوں، چل کر مجھ سے کہتا ہے کہ مقبول کہوں۔ مرثیہ اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ مولانا کے پورے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ علامہ کی صحت پر اس صدمے نے اتنا گہرا اثر ڈالا کہ پھر آپ روح و صحت نہ ہو گئے۔ چند مہینوں کے علاوہ کے بعد یہ چراغ بجھ گیا۔ اس مرثیے پر سید سلیمان نبوی اس طرح سے تبصرہ کرتے ہیں، اس مرثیے کو پڑھ کر ہر شخص مصنف کے تجربہ کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یہی کبھی ان کے لیے پیام موت ثابت ہوا اور اس کے چند مہینوں بعد انہوں نے وفات پائی۔ علامہ کی پوری شاعری اس بات پر دال ہے کہ جب بھی کسی واقعے نے ان کی ذکر کو ٹھیس پہنچایا تو اس ٹھیس کے مختلف جہتیں اشعار کی شکل میں سمجھ کے پاس اور فکر گئی، اور لوگوں نے جب انہیں پڑھا یا سنا تو وہ اشعار لوگوں کے دلوں میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بنے۔ المختصر علامہ شاعری کو ان کے دلی رودات پر منحصر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم فرائی صاحب، بہت بھرپور اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کی شاعری کا جائزہ لیا۔ شبلی نعمانی کی شخصیت جو ہے بہت ہی متنوع ہے اور ان کی شناخت ایک شاعر کے طور پہ نہیں کی جاتی۔ بہت سارے سوالات یہاں پہ قائم ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شبلی جی ہم شاعر تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعاتی نظموں کے بارے میں یا واقعاتی نظمیں ہیں ان کی جنہیں ادب میں جگہ دی جاتی یا ہنگامی نظمیں ہیں جنہیں ادب میں جگہ نہیں دی جاتی۔ آج یہ ہمارے سامنے سوال ہے کہ بہت بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج کا شاعر اس کے اندر ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نظم میں ان واقعات کو اس طرح سے ڈال دے کہ جس کی گونج ہمیں صدیوں سے سنائی دے۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے ہمارے لیے اور شبلی کو ہم درکنار کیے ہوئے ہیں، اس کے صحیح مقام اور مرتبے کا تعین ہم نہیں کر پاتے اور جواب کچھ محفل سے اٹھے گا دھواں کر کر یہ سوال بار بار ہمارے ذہن کو بھیجتا ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ کسی کو وضاحت یا سوال کی اگر ضرورت ہو تو وہ آپ کر لیں۔ اگلے مقالہ نگار ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور وہ مسلسل بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اسی میں مقالہ بھی انہوں نے تیار کیا ہے اور اس میں مقالہ بھی پیش کریں گے، لیکن ان کا دل بھی مضطرب ہے، دماغ بھی مضطرب ہے اور ہر وقت ان کو یہ فکر ہے کہ اس کو کہیں کوئی کمی نہ ہو پائے، اور میں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور وہ جناب ارشد رفیق صاحب ہیں۔ صرف اتنی سی بات ان کے لیے ضرور کروں گا کہ تتلیوں کی بے چینی آبسی ہے پاؤں میں، تتلیوں کی بے چینی آبسی ہے پاؤں میں، ایک پل کو چھاؤں میں اور پھر کہاں۔ محترم صدر اجلاس، معزز مہمان گرامی، حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے البتہ رفتہ کی بازیافت میں شبلی کا کردار تعلیم کے حوالے سے۔ مقالہ تھوڑا طویل ہے، پہلے ایک صفحے کی تمہید ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اس کے بعد افکار و نظریات پر گفتگو ہے، اور جو گفتگو اب تک شبلی پر ہوئی ہے ذرا سا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قدیم و جدید کے ادغام کی بحث شبلی یہ چاہتے تھے کہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر ایک نیا نظام تعلیم مرتب ہو۔ اس میں تھوڑا سا چند ایک لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ورنہ مسلمہ بحث ہے، اور اس خوبی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے کامیاب میں ہیں اس عنوان سے اس میں ایک بحث ہے۔ اس کے بعد مقاصد تعلیم کا مسئلہ ہے۔ مقاصد تعلیم پر تمام ماہرین تعلیم نے خوب گفتگو کی ہے، اور ہر ماہر تعلیم نے اپنی ذہنی ساخت کے لحاظ سے نظریہ پیش کیا ہے۔ شبلی کا نظریہ کیا ہے، کیا چاہتے تھے، اور اپنے نظریے کو نافذ کرنے میں وہ کتنے کامیاب ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان کی طلب کیا تھی، ان کے سوالات کیا تھے، کون کے سامنے انہوں نے کیا سوالات رکھے، اور ان کا کچھ جواب آ پایا یا نہیں آ پایا، اس کے بعد ان کا تذکرہ ہے۔ پھر شبلی یہ چاہتے تھے کہ خاص طور سے دینی مدارس کے حوالے سے ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ 600 سال پہلے کی ان کی کوشش تھی، اس میں ان کو کامیابی جو نہیں ہوئی، اور آج تک دنیا میں جو مسلمانوں کے انتشار کا مذاق بنایا جا رہا ہے ان کوششوں کا تذکرہ ہے۔ اس حد تک انہوں نے کوشش کی۔ پھر شبلی کا جو زمانہ ہے وہ آزادی نسواں کی تحریک کا زمانہ ہے، اور اس میں اس وقت کے علماء اور مفکرین دو بڑے گروپ میں بڑھ گئے تھے، اور دونوں دو انتہاؤں پر تھے۔ ان دونوں کے درمیان شبلی نے جو اعتدال کی راہ پیش کی ہے، اور اس کی جو تجاویز پیش کی ہیں، اور ان کی تجاویز کی روشنی میں جو مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر شبلی صرف نصاب تعلیم پر بس نہیں کرتے تھے، وہ طریقۂ تعلیم اور خاص طور سے طریقۂ تربیت بھی ان کے پیش نظر تھا۔ کیسی تربیت چاہتے تھے وہ، کیا طریقۂ تعلیم تھا ان کا، اس بات کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اور پھر آخر میں خلاصہ بحث۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری بحث اور پورا مقالہ ہمارے ناظم صاحب جو وقت دے رہے ہیں وہ تو اس میں نہیں ہو سکتا، اور انتظام کا حصہ ہونے کی وجہ سے کم میرے اوپر سے یہ واقعی ہے کہ وہ ان کا قصور نہ ہوگا۔ تو اس کا پہلا صفحہ اور آخری صفحہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ شبلی نوامی ملت اسلامیہ کے نمائندہ سرمدوں میں ہیں، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ ملت کی سرفرازی و سربلندی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عجم کی مدد عباسیوں کی داستان کی، ادب و تنقید کے معرکے سر کیے، فلسفہ و کلام کو نیا آہنگ دیا، تحفظ اسلام و اشاعت اسلام کے لیے بلبلہ پیدا کیا، اور تاریخ و سیرت نگاری کو وہ معیار عطا کیا جس کا یہ مضمون صدیوں سے منتظر تھا۔ شبلی کے ان کارناموں کو منتقدین اور ناقدین نے موضوع بحث بنایا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں مضامین آئے، کئی درجن فکر کے مقالے تحریر میں لائے گئے۔ بلا شبہ یہ کارنامے عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی بحالی میں مددگار ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جائے کہ شبلی عظمت رفتہ کی بحالی کو پیشات کبھی تعلیم کو تصور کرتے ہیں۔ ان کی جدوجہد کا اصل میدان کار تعلیم تھا۔ اس کے لیے ملک و بیرون ملک کے سفر کیے، تحریکیں برپا کی، ادارے قائم کیے، قائم شدہ اداروں کو مستقیم اور مستحکم کرنے اور ایک لڑی میں پیرونے کی سعی کی۔ حیات شبلی کا ہر صفحہ ایک ایسے درخشاں کارناموں سے منور ہے۔ تعلیمی کارناموں میں دلچسپی کا بڑی مظہر ان کا بیش قیمت مقالہ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم ہے۔ ایجوکیشنل کانفرنس اور تحریک نظوہ کے اجلاسوں میں انقلابی نظریات کا غلبہ ان کی مقبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ حیدرآباد اور بھوپال کی ریاستوں کا شعبۂ تعلیم ان کے سپرد کرنا اور ڈھاکہ یونیورسٹی اور مدرسہ رسول کی اصلاح کے لیے مجبور کیا جانا ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، اور مکہ مدینہ یونیورسٹی کا خاکہ اس گہربار قلم سے لکھا جانا بارگاہ دیوتی میں قبولیت کا اشارہ ہے۔ بات صرف نظریات تک محدود نہیں رہی، ان نظریات کی عملی تطبیق کے لیے تن من دھن سب قربان کر کے ادارے قائم کیے۔ ان اداروں کے لیے نظام، نصاب، طریقۂ تعلیم، طریقۂ تربیت اور طرز گفتگو ہر چیز کو پہلے سے موجود اداروں سے ممتاز بن کر اپنے نظریات کی حقیقی تعبیر کی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح شبلی کا تعلیمی نظریہ تصورات و نظریات، عملی تدابیر اور پرزور اقدامات سے معمول نظر آتا ہے۔ اس میں ماضی کا خلاف تجزیہ،
زمانے کی ضرورتوں کا ادراک اور مستقبل کی تعمیر کا واضح نقشہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کے راستہ سے ملت اسلامیہ کی عدم رفتہ کی بازیافت شبلی کی ساری جدوجہد کا سرنامہ بننا چاہیے تھا۔ حیات شبلی کا یہ تابناک پہلو امت مسلمہ کی تن مدعا میں جان لا سکتا تھا، اس کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لا سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اکثریت کی نگاہ سے اوجھل رہا۔ خود وارثین شبلی نے اس پہلو پر تمام توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شبلی کی زندگی میں سرفرازی اور سربلندی کی جتنی منزلیں طے ہو پائی تھیں، ترقی کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ پیش نظر مقام اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ شبلی نے تعلیم کے مختلف مرحلوں پر جد و جہد کی جو تاریخ رقم کی ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ نیز وارثین شبلی کو تحریض کی جائے کہ ان کی برپا کردہ تحریک اور مشن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اقدامات کریں اور ملت اسلامیہ کی کھوئی عظمت کی بازیافت میں اپنا کردار پیش کریں۔ اس کے بعد جو عناوین ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو عناوین میں جو درج ہیں ان کی طرف جو اشارہ ہو پایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ حضرات شاید یہی چاہ رہے ہوں گے کہ واقعی صفحہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اسٹیج خالی ہو اور جو معزز مقالہ نگار یہاں موجود ہیں ان سے آپ استفادہ کریں۔ تو آخری صفحے پر آتا ہوں تو خلاصے کے بعد شبلی کی پوری زندگی کی جہد مسلسل کی روایت ہے۔ ان کے قلم کے نیچے بہت سے عناوین آئے، شاید فاروق، مامون، غزالی اور اورنگزیب کو جاویدانی ندی کے قلم سے ممثل تھی۔ ادب و تنقید کے جو معرکے انہوں نے سر کیے دوسروں کے بس کے نہ تھے۔ سیرت پر جب پڑاؤ ڈالا تو دنیا کے لیے نظیر قائم کر دی اور 100 برس گزر جانے کے باوجود اب تک یہ کارنامہ بے نظیر ہے۔ ان سب معرکوں کے درمیان سب سے بڑا معرکہ جو ہر مرحلے میں جاری رہا وہ تعلیم کا معرکہ تھا۔ اس زمانے کی کوئی ایسی تعلیمی مہم نہیں جس میں شبلی کا قائدانہ کردار نہ ہو۔ نظریات کے جمع حقوں میں ان کا نظریہ منفرد تھا، کردار کی آزمائش میں ان کا کردار سب سے نمایاں، جو کہا جو لکھا سوچ سمجھ کر کہا اور لکھا، قوم کی بہبود کے لیے لکھا۔ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، ہر طرح کے خطرات سے آگاہ کیا، عزت کی زندگی جینے کا حوصلہ دیا، تعلیم کے فروغ اور ملت کی احیاء کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑی مشقت اٹھا کر گئے۔ ہندوستان کا کوئی گوشہ ان کی پیر رسانی سے نہ چھوٹا۔ مصر، شام اور روم میں بھی کسب فیض کیا، مکہ اور مدینہ بھی